अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक ऐसी मुनफरद शख्सियत से जो बैक वक्त दीन का काम भी कर रहे हैं, हिकमत भी उनकी कमाल की है और उन्होंने दुनियावी तालीम भी बहुत आला हासिल की। MSc एग्रोनॉमी है और इस खत्ते के एक बहुत बड़े सूफ़ी हज़रत सूफ़ी बरकत अली साहब के साथ उनकी रफ़ाकत 25 साल से ज़ायद अरसा पर मुहित रही और उन्हीं के कहने पर वो हिकमत की तरफ माइल हुए। उन्हीं के कहने पर ग्रेड 18 की जॉब छोड़कर, सरकारी नौकरी छोड़कर उन्हीं के हो रहे और दीन की खिदमत में लग गए। हकीम मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह अम्बालवी, आइए आपको ये हम हकीम ज़फ़रुल्लाह अम्बालवी साहब की रहायशगाह पर पहुँच चुके हैं। आइए आपको लीजिए। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? सलाम, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, आपका जितना नाम अल्लाह ताला ने आपको जो इज़्ज़त दी, बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि जी लोगों तक पहुंचाया जाए कि हमारे शहर में इतनी बड़ी शख्सियत रहती हैं जो ख़ुद भी इल्मी एतबार से और हिकमत के लिहाज से और मजहबी और दुनियावी इलूम के एतबार से जिन्होंने बहुत नाम पैदा किया और बहुत खिदमत की लोगों, और सूफ़ी बरकत अली साहब के साथ जिनकी इतनी तवील रफ़ाकत रही। जी बिल्कुल, बहुत रही। तो ज़रा हमें ये बताइए कि ये जो गांव है, जी आपकी पैदाइश यहीं की है? असल में मैं रहीम यार खां के ज़िले में फ़िरोज़ा एक शहर था छोटा सा, उसका अब भी है, अब तो तरक्की कर गया वो। उसके 2.5-3 मील के फासले पर गांव था 25 चक। वहाँ पर मेरी विलादत हुई 2/10/54 में, ठीक, उस गांव में। अच्छा माशाल्लाह। तो इब्तदाई तालीम और इब्तदाई तालीम के लिए वहाँ से ना पक्का लाड़ा था 2 मील के फासले पे, जहाँ पे स्कूल था। वहाँ हम डेली पैदल जाया करते थे, शाम को वहाँ से पैदल आया करते थे, क्योंकि किसी भी किस्म का कोई साइकिलों का भी रास्ता नहीं था। वो ऐसा देहाती इलाका था, बहावलपुर डिवीज़न का, ज़िला रहीमयार खां के वो देहात का। तो हुआ ये कि जब मैं तीसरी जमात में पढ़ता था, मेरी वालदा बीमार रहती थी। वालदा फौत हो गई। फौत अब हुई जब मैं स्कूल गया हुआ था। जब मैं वापस आया तो वालदा फौत हो चुकी थी। मैंने उसकी टेंशन इतनी ली कि मैंने उसके बाद स्कूल जाना छोड़ दिया। मेरे वालिद साहब ने बड़ी कोशिश की, दूसरों को भी कहा कि बड़ा समझाओ। मुझे बड़ा समझाया गया, लेकिन मैं इतनी टेंशन ले गया था ना कि मैं किसी भी तरह एग्री नहीं होता था। फिर मेरे वालिद साहब ने गांव में प्राइमरी स्कूल मंजूर करवाया, सिर्फ मेरी तालीम के लिए। फिर हाई स्कूल? हाँ जी, फिर वहाँ प्राइमरी का इस तरह हुआ। प्राइमरी से फिर हाई स्कूल के लिए वहाँ कोई निजी स्कूल नहीं था। फिर मेरे बड़े भाई रहते थे रहीम यार खां में, तो वालिद साहब ने फिर मुझे कहा कि आप रहीम यार खां में बड़े भाई के पास चले जाएं। वहाँ था गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल, बहुत प्यारी स्कूल था। फिर हाई स्कूल के बाद कॉलेज? हाई स्कूल के बाद मेरे जो ताया जी थे ना, वो बहुत इंटरेस्टेड थे कि ये बच्चा एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री करे, क्योंकि हम ज़मींदार हैं। तो फिर मेरे वालिद साहब ने मेरे ताया साहब के हुक्म के तहत मुझे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन कराया, क्योंकि उस वक्त एडमिशन होता था आफ्टर मैट्रिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो फिर आप फैसलाबाद आ गए? फिर हाँ, फैसलाबाद आ गया, यहाँ हॉस्टल में रहने लगा। आपने फिर MSc एग्रोनॉमी की? हाँ, MSc एग्रोनॉमी मैंने यहीं से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से की। सूफ़ी साहब के साथ, सूफ़ी बरकत अली साहब के साथ? हाँ जी, हाँ जी। उनके साथ आपका कैसे ताल्लुक़ बना? उनके साथ ऐसे ताल्लुक़ हुआ कि उन्होंने तबलीग का मिशन बहुत शुरू कर रखा था। उनके पास एक यूनिवर्सिटी के नौजवान जाते थे, गुलाम आबाद चट्ठा साहब, जो हमसे 2-3 साल सीनियर थे। वो फजर के वक्त ना हॉस्टल में आकर होका दिया करते थे नमाज से पहले, लोगों अल्लाह की तरफ रजू करो,
یہاں سدا نہیں رہنا، نہ ہی دوبارہ لوٹ کر آنا ہے۔ اس نے شدید سردی کے دنوں میں وہ ہوکا دینا شروع کیا۔ میں نے کہا بھئی ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ کیسا مجاہد آدمی ہے۔ میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں اس نے مجھے بابا جی کا تعارف کرایا کہ ایک درویش ہے، ننگے پاؤں رہتے ہیں، پیمد پہ پیمد لگے ہوتے ہیں، ہر وقت ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی ایسے آدمی کتابوں میں پڑھے ہیں، دیکھنے میں نہیں آئے۔ اس نے کہا آپ چلیں میرے ساتھ۔ اگلے ہی دن ہم بابا جی کے پاس چلے گئے۔ دیکھا تو وہی ان کی خدر پوش، پیمد پہ پیمد لگے ہوئے، ہر وقت ذکر میں ہیں۔ ہاں جی، ہمیں تھوڑی سی دیر بٹھایا اور فرمایا تم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو اور تم تھک جاؤ گے، یہ ماحول بڑا سخت ہے، ٹھیک ہے آپ دعا کی تو چلے جاؤ۔ بس ان کی نظری پڑی، بس پھر ہر سنڈے کو ادھر، ساریاں چھٹیاں ادھر ان کے قدموں میں گزارتا تھا، یعنی پھر انہی کا ہو کر رہ گیا میں۔ اور آپ کی 25 سال سے زیادہ کی رفاقت؟ ہاں جی ہاں جی، بہت زیادہ۔ ماشاءاللہ۔ تو شادی کب ہوئی آپ کی؟ شادی کے لیے جو ہے بابا جی جو میرے شیخ تھے انہوں نے ہی میرے والد کو حکم دیا کہ اس کی شادی ہم ہی کریں گے۔ اچھا، ہاں جی، صوفی برکت علی صاحب نے کہا کہ ہم کریں گے اس کی؟ میرے والد کو کہا تھا کہ اس کی شادی آپ نے نہیں کرنی، اس کی شادی ہم خود ہی کریں گے۔ اچھا، پھر بابا جی نے جو ہے لیٹر لکھ دیا۔ جب میں نا فارغ ہوا بابا جی کے پاس چلا گیا، میری پوسٹنگ ہو گئی ہے ڈھاک پہ، بہاڑی جا کے میں نے جوائن کر لیا بطور ایگریکلچر آفیسر۔ وہاں جب جوائن کیا تو بابا جی کا لیٹر چلا گیا کہ فلاں تاریخ کو آپ کی شادی ہے، بندوبست کرو۔ میں نے اس کی فوٹو کاپی کرائی کیونکہ میں بہاڑی میں رہتا تھا، والد صاحب رینجار خاں تھے، والد صاحب کو بھیج دی۔ والد صاحب وہ آگے لے کے میرے پاس فرمانے لگے ہو کتنے منگنی ہوئی ہے، کتنے شادی ہونی ہے، وہ بچی دی پیمائش لینی ہے، وہ کپڑے بنانے ہیں، اور کی کچھ بنانا تے ہن یہ میں کہا جی مینوں کی پتہ کتنے ہے، جنہاں نے آ لیٹر لکھیا انہاں کول چلے جاؤ۔ پھر والد صاحب بابا جی کو تشریف لے گئے۔ بابا جی نے پھر اپنے نائب محترم جڑے اج کل محترم ہاں شفیع صاحب نوں انہاں دے نال بھیجیا کہ جاؤ انہاں دے گھر لے جاؤ۔ کتنے بچے ماشاءاللہ؟ میرے جو ہیں ایک بیٹا ہے، ہاں جی ایک بیٹی۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے بابا جی کے حکم پر ملازمت چھوڑ دی تھی؟ ہاں جی، میں اس وقت تھا شیخو پورے میں، تو مجھے فون جاتا ہے کہ آپ حاضری دیں، تو میں موٹر سائیکل اس وقت اس پہ سوار ہوا۔ اسی وقت جب ان کا حکم ملا تو میں ان کے پاس حاضر ہوا، تو مجھے دیکھتے ہی فرمان لگے نوکری کچھ نہیں، افسری کچھ نہیں، پیسہ کچھ نہیں، اللہ نے آپ کو قبول فرما لیا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرما لیا ہے، رضائیں دو اور حاضر ہو جاؤ۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ جب میں نے یس کر کے گھر گیا، گھر والوں کو بتایا تو گھر والوں کے پاس تو ساری کالونی کے لوگ آ گئے، جی یہ ڈیپوٹیشن پہ مغربی جرمنی گورنمنٹ انہیں بھیج رہی ہے، اگر دین کے لیے فارغ ہونا تو تبلیغ تو یہاں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ تبلیغ تو میں اس وقت بھی کرتا تھا نا، بابا جی کا منسلک جو تھا، تو یہ کیوں نوکری چھوڑ رہا ہے؟ وہ میری جوزہ محترمہ نے کہا، اس نے کہا بھئی میری شادی اس بندے کے ساتھ ہوئی ہے، اس کی نوکری کے ساتھ نہیں ہوئی۔ واہ، اگر اس نے یہ چھوڑنی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ واہ، میں گھر گیا، مجھے ہی اس نے کہا جی میں نے ساری عمر آگ نہیں جلائی، بس میرے لیے گیس کا بندوبست کر دینا جہاں جانا ہے۔ تو وہ سلنڈر تھے، وہ میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں سلنڈر۔ اس طرح پھر ہم بابا جی کے پاس آ گئے، بابا جی نے ہمیں کوارٹر دے دیا۔ بابا جی کا گھر اور ہمارے گھر میں ایک دروازہ تھا، اس سے بابا جی ہمارے گھر آ جاتے تھے، ہم بابا جی کے گھر چلے جاتے تھے۔ اس طرح پھر میں سرار والے میں بابا جی نے مجھے مدرسے کا انچارج بنا دیا، جماعتوں کا امیر اعلیٰ بنا دیا، امامت مجھے سونپ دی۔ میرے جانے کے بعد بابا جی نے پھر نماز نہیں پڑھائی۔ حکیم محمد ظفر اللہ امبالوی صاحب کی رہائش گاہ، ناشتے کی میز اور ان کی فیملی تشریف فرما ہیں۔ فیملی ممبرز میں ان کے صاحبزادے احمد صاحب ہیں اور ان کے پوتے ہیں اور ان کے بھتیجے۔ باتیں کرتے ہیں ان سے، جانتے ہیں کہ حکیم صاحب کی جو زندگی ہے اس میں
جو ان کی شخصیت ہے، بحیثیت باپ وہ کیسے ہیں، بحیثیت چچا یا تایا کیسے ہیں، دادا کیسے ہیں، جو بھی رشتے اس وقت موجود ہیں ان سے ان کے اس رشتے کی بابت پوچھتے ہیں کہ وہ اس رشتے میں کیسے فٹ ہیں، ان کا رول، ان کا رویہ سب فیملی ممبرس کے ساتھ کیسا ہے، اور پھر ان کی کھانے پینے کی عادات کے بارے میں بھی جانتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کھانے پینے کا پہلے پوچھتے ہیں۔ حکیم صاحب، آپ کا ناشتہ جو ہے اس میں کیا شامل ہوتا ہے؟ میرا ناشتہ بہت ہی سادہ ہوتا ہے، خاص طور پر میں سردیوں میں تو انڈا فرائی، آملیٹ، اس کے ساتھ کوئی پیس ڈبل روٹی کا، گرمیوں میں بسکٹ اور اس کے ساتھ چائے یہ پی لیتا ہوں۔ ویری سمپل سا ناشتہ کرتا ہوں، تھوڑا سا بہت کھاتا ہوں، زیادہ نہیں کھاتے؟ نہیں زیادہ نہیں۔ اور یہ ناشتہ کبھی خود بھی بنایا آپ نے؟ ناشتہ کبھی اگر نہیں گھر ہوں تو پھر چائے خود بنا لیتا ہوں اور انڈا بھی بنا لیتا ہوں، فرائی انڈا کرنا کون سا مشکل ہے۔ کتنے بجے دن کا آغاز ہوتا ہے آپ کا؟ میرے مثلا آج 3 بجے میرے دن کا آغاز ہوا، صبح تہجد کے لیے اٹھا، وہ ادا کی، اس کے بعد فجر کی نماز کرائی، ہاں جی اس طرح، اس کے بعد اپنی مطالعہ وغیرہ، دوسری طب کی جو ہے ریسرچ وغیرہ کا کام بھی کرتا ہوں۔ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے اگر دوپہر کے ٹائم یا رات کو جو کھاتے ہوں؟ جی 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 دیکھیں جی، پسندیدہ تو گوشت ہی ہے چھوٹا جی، باقی سبزیاں ٹھیک۔ نیچرل فوڈ، بازاری فوڈ بالکل ہی نہ کھاتا۔ احمد صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور بحیثیت فادر ان کا رویہ حکیم صاحب کا ان کے ساتھ کیسا ہے۔ احمد صاحب کہیے گا، اتنی بڑی شخصیت باپ ہو تو کیسا لگتا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ بطور باپ تو ایک بیٹے کیا تعریف کر سکتا ہے، اس کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن میں اس حوالے سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ہمیں معالج بھی اپنے باپ کی شکل میں گھر پر ہی میسر ہیں، عالم بھی ہمیں اپنے باپ ہی کی شکل میں گھر پر میسر ہیں، کوئی علمی معاملہ ہو تو وہ بھی ہم انہی سے رجوع کرتے ہیں، صحت کا معاملہ ہو، اور درویشوں کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ ساری دنیا میں پھرتے ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت بھی ان کی شکل میں اپنے گھر میں ہی عنایت کی ہوئی ہے۔ حکیم صاحب بطور باپ سخت گیر باپ ہیں؟ نہیں نرم مزاج کے ہیں؟ کیسا بہت رویہ؟ شفقت کرنے والے ہیں، سخت گیر تو ایسے نہیں، باقی باہر حال والد محترم نے کسی ایسی چیز سے ڈانٹنا روکنا تو ہوتا ہے جو مناسب نہیں ہوتی۔ بیٹے کیا کہیں گے دادا ابو کے بارے میں؟ دادا ابو جی، میں دراصل نا میں اسٹڈی کے لیے آیا ہوں رحیم میر خان سے، یہ میرے دادا ابو کے بڑے بھائی ہیں، تو میں اتنی دور سے آیا ہوں صرف ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے، دینی تعلیم بھی ہے ان کے پاس، طب کا بھی، یعنی بندہ اپنا طب کا بھی سیکھتا ہے ان کے پاس۔ مجھے ابھی تک کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یار میرے پاس یہاں پہ کوئی فیسلٹی ایسی نہیں ہے جو مجھے یہاں سے ملے نا۔ کالج یہاں پہ مجھے یعنی ہر قسم کی پڑھائی بھی مجھے اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو وہ میں ان سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ کیا کہیں گے دادا ابو کے بارے میں؟ میرے دادا بہت اچھے ہیں، شفقت بھی فرماتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ساتھ میں انہیں ہم پر فخر بھی ہے، ہاں بالکل ہے جی، کیوں نہیں ہونا چاہیے فخر، اور یہ ہم سے بہت پیار بھی کرتے ہیں ساتھ میں۔ ویری گڈ، زبردست۔ اور اگر ہمارے والد محترم ہماری کوئی بات نہ مانے تو ہم دادا ابو کہہ کے منوا بھی لیتے ہیں۔ واہ واہ، یہ تو دادا پوتا کا رشتہ جو ہوتا ہے یہ بڑا پیارا، بڑا سویٹ۔ امان اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، حکیم صاحب کے بھتیجے ہیں، کچھ باتیں ان کی بھی۔ امان اللہ صاحب، ایک زمانہ معترف ہے ان کی خدمات کا، بہت پیاری شخصیت، آپ کیا کہیں گے؟ ہم اس کو اپنے چاچو جی سے ہر طرح کی اللہ کریم سے خوشی ملی ہے، دین کی بھی، دنیا کی بھی، اور طب کے معاملات میں کوئی بھی ہو، اپنے پرائے دوست احباب کسی کو بھیجتے ہیں، جو بھی آتے ہیں، لیکن الحمدللہ بے مراد آتا ہے، با مراد ہو کے اپنے گھر کو واپس لوٹ جاتا ہے۔ ہم کو یہاں سے ہر طرح کی سہولت ملی ہے اللہ کی طرف سے، تمام ہمیں نعمتیں اللہ کریم نے ان کے ذریعے سے، طفیل ان کے دعاؤں سے، ان کے بتائے ہوئے فیض سے اللہ کریم نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ حکیم صاحب واقعی بہت بڑے حکیم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص عنایت کی ہے ان پہ،
दुनियावी तालीम भी बड़ी ज़बरदस्त, MSc एग्रोनॉमी, और मजहबी तालीम भी कमाल है, और इसके साथ साथ हिकमत पे इनको बहुत अबूर है। बड़ी दूर दूर से लोग इनके पास दवाई लेने आते हैं, और आज हम आपको इनके मतब पे ले जाते हैं और देखते हैं किस तरह ये दवाई बनाते हैं, या किस तरह इनके पास किस किस्म के अमराज के लोग आते हैं, वहाँ जाके देखते हैं। साहब नब्ज़ बड़ी ज़बरदस्त देखते हैं, और नब्ज़ देखने के बाद ही फिर वो तशख़ीस करके फिर नुस्खा तजवीज़ करते हैं। नईम साहब, आपने बाकायदा हिकमत कहाँ से सीखी और कब शुरू की? हिकमत तो मैं तो एग्रीकल्चर का मास्टर हूँ। हिकमत उस वक्त सीखी जब मैं बाबा जी के हजूर रिज़ाइन दे के अपनी ज़िंदगी डिवोट दे के वहाँ पर ख़ास तौर पर रहाइश अख्तियार कर ली। मुझे शेख ने फरमाया कि 3 काम हैं, ज़िक्र इलाही, खिदमत खलक और इसी तरह दावत व तबलीग इस्लाम। तो आपने फरमाया आप तिब सीखो। आप भी बहुत बड़े तबीब थे, आप 300 अदविया बनाई और कुश्ताजात के आप बहुत माहिर थे। 2 हकीम थे आपने रखे हुए जो मरीज़ देख के दवाई दिया करते थे। जब वहाँ कुछ मेरी तरबियत हुई सलार वाला में, जब इधर शिफ्ट हो गए वो हकीम जो चले गए, फिर तो मेरी ड्यूटी लग गई कि आप ये इलाज मालजा शुरू करें। इसी इसना में हुआ ये कि हमारे बाबा जी के बहुत एक पुराने खादम थे रमज़ान साहब, वो दरबार शरीफ में रहते थे। उनके हाथ पाँव चेहरा सब मुतवर्रम हुआ, बहुत सोजिश हो गई उनकी। उसने मुझे कहा दवाई दे, मैंने नब्ज़ देखी और दवाई दी। 3 या 4 दिन में वो सारी सोजिश उतर गई, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। बाबा जी को नहीं पता था कि इसको किसने दवाई दी है। बाबा जी ने फरमाया इधर आओ रमज़ान, तैनू किने दवाई दी? वो कहता जी मैनू जफ़र साहब ने दवाई दी थी। आपने फरमाया अच्छा, मैं इधर आओ। कुरान माल में पढ़े हुए थे वो 300 मरकबात आपने बना के सारे उठाए, मेरे घर रखवा दिए, यहाँ दुआ खाना बनाएं, आज के बाद आपने इलाज करना है। और बड़े से बड़ा आदमी, कोई इवन जज मिनिस्टर आता तो कोई तकलीफ़ दाता, आप फरमाते हमारे हकीम पे पास जाएं और उसको वैसे ही ना समझ लेना। तो फिर इंशाअल्लाह सूफ़ी बरकत अली के पास आने वाले बड़ी बड़ी शख्सियात जी जी अगर बीमार पड़ती हैं तो वो आपकी तरफ रेफ़र करते हैं। हाँ, मेरी तरफ रेफ़र करते। हिकमत, इस पे तो बड़ी मेहनत करना पड़ती है। आपने जितनी दवाइयाँ तैयार की, जी ये कैसे, आपकी टीम है कोई जो सारी दवाइयाँ तैयार मेरे पास टीम है। हर वक्त मेरे पास 3-4 शागिर्द मौजूद होते हैं जो यहाँ पे क़याम पज़ीर होकर मुझसे तिब सीखते हैं। वो अदवियाँ बनाते भी हैं, उसके साथ मरीज़ों की पर्चियाँ भी बनाते हैं। हाँ जी, मरीज़ों को अदविया भी देते हैं, क्योंकि जितने मरीज़ होते हैं 100-125 अकेला आदमी तो उन्हें डील नहीं कर सकता। आपने हिकमत पे कोई लिखा भी है कुछ, या ये सारा इल्म साथ किताब ले पे जाएंगे? मैंने 11 किताबें लिखी हैं। हिकमत पे 11 हाँ, किताबें हाँ लिखी जी। हैं। और ये मामूलात मतलब किताब एंड पे मैंने लिखी है, और इसमें मैंने अपना 20 साला निचोड़ लिख दिया है कि फ़लाँ फ़लाँ मर्ज़ का किन किन मरकबात से इलाज करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो मैं अपनी पूरी तहकीकात को ले, और मेरी कापी टू कापी नहीं कि किताबें तिब की 4 सामने रखी, मरीज़ देख रहा हूँ, मरीज़ की तशख़ीस की, पर्ची पे लिख दी, दुआ तजवीज़ की। अगली दफ़ा मरीज़ आया, मरीज़ से पूछा हाँ भी फ़ायदा हुआ है या नहीं। अगर मरीज़ ने कहा मुझे बहुत फ़ायदा हो गया, उसे मैं अपने रिकॉर्ड में नोट कर लेता हूँ, और फिर वो मामूलात मतलब के तौर पर प्रिंट कर देता हूँ। वो ऐसे मामूलात की ये किताब है कि ऐसे ऐसे मरीज़ आए, ये अदविया दी, वो ठीक हो जाए, ताकि आइंदा मुख्तलिफ़ तबीब भी, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तो किया, इंडिया दीगर मुल्कों के मुआलिज भी जो है मेरे से राब्ते में रह कर मुझसे गाइडेंस लेना फ़ख्र समझते हैं। आप कौन कौन से बीमारी का इलाज कर लेते हैं? मैं हर बीमारी का इलाज करता हूँ, क्योंकि तिब जो है इसमें असल में बीमारी सिम्पटम, मसलन बुखार है, तिब कहती है ये सिम्पटम है, ये मर्ज़ नहीं है।
مرض کوئی آرگن خراب ہے، قوام خون میں خرابی آ گئی ہے، دوران خون میں خرابی آ گئی ہے، ہم قوام خون اور دوران خون کو اور افعال الاعضاء کو ٹھیک کر دیتے ہیں، جس سے مریض اگر ہمارے لیے بخار کے پاس آیا ہے لے کر علاج کرانے، اس کا بخار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے سر بھی درد ہوتا تھا، اب وہ نہیں ہو رہا۔ آپ شوگر، بلڈ پریشر، جگر کے امراض، کینسر تک جی بالکل، میرے پاس بہت سے ایسے کیسز ہیں جو کینسر کے ٹھیک ہوئے ہیں۔ شکور صاحب تھے ایک فیصل آباد پیپل کالونی کے، وہ جی ایچ کیو میں بھی انہوں نے علاج کرایا، ان کا الفا فیٹو پروٹین جسے لیس دین 10 ہونا چاہیے، ان کا 30,000 تھا، 30,000 تھا۔ وہ میرے پاس بحرین میں ان کے دبا رہتے تھے، میرا نام سنا تھا، انہوں نے میرے پاس بھیج دیا، میں نے ان کا علاج کیا، 15 دن کے بعد انہوں نے الفا فیٹو پروٹین کروایا، جو 30,000 تھا وہ 20,000 رہ گیا۔ واہ، وہ حیران ہو گئے، انہوں نے، وہ بہت تکڑے آدمی ہیں، وہ جو بحرین میں جو رہتے ہیں نا، جس ہوٹل میں بادشاہ آ کر بحرین میں ٹھہرتے ہیں اس کا وہ ہیڈ ہے۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب وہ الفا فیٹو پروٹین تو دیسی دوائی سے 20,000 ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے یہ ویریٹ کرتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر 15 دن کے بعد دوائی کی، وہ 10,000 رہ گیا۔ ایون جناب وہ 3 مہینے میں بالکل نارمل ہو گیا، لیس دین۔ حکیم صاحب اب یہ بتائیے کہ حکمت میں ہم دیکھتے ہیں حکیم صاحب ہر بندے کی نبض دیکھتے ہیں، جی جی، اس نبض میں کیا رکھا ہے؟ نبض جو ہے اصل میں طب کا جو ہے علاج کی بنیاد مجاز ہے، نبض سے مجاز ہم دریافت کرتے ہیں کہ اس کا مجاز کیا ہے۔ اگر یعنی مریض کا ہاں جی، اس کا مزاج کیسا ہے؟ دیکھیں نا، اگر نبض عریض ہو، کشادہ ہو، لین ہو یعنی نرم ہو، اسی طرح بطیء ہو یعنی سست ہو، منخفض ہو یعنی نیچے ہو، ہم کہتے ہیں یہ رطوبات کا الکلائن مریض ہے، یہ رطوبات کی وجہ سے، جس میں رطوبات کی زیادتی الکلائن مٹیریل جیسے بیمار ہو گیا ہے، تو ہم اسے خشکی پیدا کرنے والے کے لیے عضلات کو تحریک دیتے ہیں، خشک اغذیہ بتا دیتے ہیں۔ ایک تو عضلات جو تسکین کی وجہ سے بیمار تھے حرکت میں آ جاتے ہیں، دوسری جو اس کے جسم میں پروٹین کی کمی تھی پوری ہو جاتی ہے، بندہ نارمل ہو جاتا ہے۔ حکیم محمد ظفر اللہ امبالوی ایک بہت بڑی شخصیت، کمال پور فیصل آباد کی یہ موٹر وے کے قریب گاؤں ہے، اور نہ صرف علمی شخصیت، مذہبی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے، حکمت کے لحاظ سے، تصوف کے لحاظ سے، خدمت خلق کے لحاظ سے بہت بڑا نام۔ اب ان کی لائبریری چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کس قسم کی بکس ہیں۔ صوفی برکت علی صاحب کے ساتھ بہت وقت گزرا ان کا، اور انہی کے حکم پر، انہی کی ہدایت پر حکمت شروع کی، انہی کی ہدایت پر خدمت خلق کا کام بڑے پیمانے پر شروع کیا، اور کتابیں بھی لکھیں۔ لائبریری کا جائزہ۔ آپ کی لائبریری میں بہت ڈائیورسٹی ہے کتابوں کی، موضوعات کی، تقریباً ہر موضوع پر کتاب موجود ہے، خصوصاً تاریخ اسلام پر، فقہ پر خاص طور پہ بہت زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ اردو کی لغت بھی ہے، فرہنگ آصفیہ میں نے دیکھی، تو تقریباً میرا خیال جتنا بھی ہم کوئی عام طور پہ مطالعہ کرتے ہیں وہ تمام موضوعات آپ کے ہاں مل جاتے ہیں انشاءاللہ ضرور۔ یہ لائبریری جو ہے آپ کے ذوق کی آئینہ دار ہے۔ کہاں سے لیں اتنی کتابیں؟ مارکیٹ سے لیں، بازار سے لیں، ہاں جی، لاہور جانا پڑا، لاہور چلے گئے، ہاں جی، اسی طرح مختلف جو ہے بیٹا، یہ جتنی بھی بکس کی لگتی ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں اسے، نمائشیں، یہاں چلے جاتا ہے بیٹا، یہ وہاں سے خرید کے لاتا ہے، ہاں جی۔ تو اس طرح میں بھی جو کتاب نئی میرے علم میں آتی وہ لکھتا رہتا ہوں، بیٹے کو کہتا ہوں خرید لاؤ، کہ بیٹا خرید لاتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا زبردست ذوق ہے آپ کا۔ تو صوفی صاحب پر آپ نے بھی کوئی کتاب لکھی؟
ہاں جی، میں نے رب کا روپ کے نام سے 3 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی ہے اور ایک جلد تقریباً 900 صفحات کے لگ بھگ ہے. صوفی برکت علی صاحب پہ جو آپ کتاب کی رب کا روپ کے نام سے سوانحات پہ آئندہ لکھ بھی رہا ہوں. الفقر و فقری کے نام سے بھی منازل سلوک ہے. میں 5 جلدیں ہیں ان کی سوانحات پہ رف میٹر تیار کر چکا ہوں. اسے فائنل کرنا ہے. 3 چھپ چکی ہیں، 2 موجود ہیں. آپ نے ان کی لکھی ہوئی، صوفی صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں بھی چھاپی ہیں؟ جی بالکل چھپی ہیں. آپ پبلشر بھی ہیں؟ جی بالکل. آپ کی مکشوفات، مقالات حکمت بھی، اس طرح ترتیب شریف کے بھی کچھ حصے چھاپے ہیں. اسی طرح آپ کی کافی کتابیں جو ہے میں نے یہاں سے بھی پرنٹ کی ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں استفادے کے لیے، لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں. لکھنے کی طرف کب مائل ہوئے؟ لکھنے کی طرف جی میں تو کیا لکھنا تھا، زراعت پڑھا ہوا تھا، اسلام پڑھا بھی نہ تھا. بابا جی حضور کا فیض ہے. مجھے وہاں کسی وقت نا قلم دے کر اور گتے پہ کاغذ دے کر برآمدے میں بٹھا دیا کرتے تھے، لکھو، جس سے مجھے لکھنے کا شوق پیدا ہوا. اور بہت سارے میری تحریرات مقالات حکمت میں بھی آپ پرنٹ کر دیا کرتے تھے، وہ چھپ جاتی تھیں، آپ انہیں پسند فرماتے تھے. تو صوفی برکت علی صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان کو عام کرنے کے لیے آپ کا جو پبلشنگ ہاؤس ہے جی جی اس کی ماشاءاللہ کافی خدمات ہیں. ہاں جی بالکل. ہم ان کی کتب کو پبلش کر رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں، پھر آگے جو اس کو ڈیمانڈ کرتا ہے اور جو کوئی لائبریریز ہیں انہیں ہم یہ کتابیں بھیجتے ہیں، ان کو دیتے ہیں. اور اسی طرح جو آدمی بابا جی کے لٹریچر پہ یا ان کی شخصیت پر ریسرچ کرنا چاہ رہا ہو تو اس کے لیے بھی ہم پوری گائیڈنس اور اسے کتابیں سپلائی کرتے ہیں. ایون انگلینڈ میں وہ ایک بچی ہے، اس نے تصوف پہ بابا جی کے پی ایچ ڈی کی ہے، اور بھی کافی لوگوں نے اس پہ ایم فل میں اور پی ایچ ڈی میں ریسرچ لی ہوئی ہے بابا جی کی تعلیمات پہ مختلف عنوانات کے حوالے سے. آپ نے بابا جی کی صحبت میں بہت وقت گزارا، جی جی ربع صدی سے زیادہ کا عرصہ گزرا آپ کا. جی. ان کا لکھنے کا کوئی خاص وقت مقرر ہوتا تھا؟ تنہائی میں بیٹھ کے لکھتے تھے، ڈکٹیشن دیتے تھے، لکھواتے تھے، یا خود لکھا کرتے تھے اپنے جو کچھ نازل ہو رہا ہوتا ان تھا؟ کا جو طریقہ تھا نا جی، وہ ہر وقت دائم و ذکر تھے، ہر وقت ذکر میں رہتے تھے. اور ذکر کرتے کرتے جو خیال آ جاتا تھا، قلم اور گتا پاس ہوتا تھا، اسی وقت اس پہ لکھ لیتے تھے. ان کے لکھنے کا یہ انداز تھا. اور وہ ایسے انداز سے جو لکھتے تھے نا، یہ تھے مقالات، نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھلا، یہ وقت کی اہم پکار ہے. قرآن کریم کی تعمیل میں ڈرنا کفر اور مرنا شہادت ہے. کفر سے بدتر اور شہادت سے بہتر کوئی موت نہیں. خیالات جب صاف ہو جاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں، جب پاک ہو جاتے ہیں بلند ہو جاتے ہیں، اور خیالات کی بلندی انسانی معراج کا ابتدائی مقام ہے. اس قسم کے مقالات جو ہیں آپ وہ لکھتے تھے، اور ڈکٹیشن آپ دیتے تھے ایسی کتاب کی جیسے مکشوفات ہے. مکشوفات 2500 صفحات کی کتاب ہے، 5 جلدوں پہ مشتمل ہے. اس کی آپ ڈکٹیشن رات اور کو جب لیٹتے، آپ لیٹے ہوئے ہوتے، آپ کے ساتھ تھے کوئی نہ کوئی آدمی پڑھا لکھا لیٹا ہوا ہوتا، آپ بولنا شروع کر دیتے اور وہ ڈکٹیشن لکھنا شروع کر دیتا، وہ لکھتا جاتا. مکشوفات اس انداز سے آپ نے لکھی. اور ترتیب شریف تو پھر حدیث کی کتاب ہے. حدیث کی کتب سے آپ نے عمر بھر میں لکھی. صابر صاحب نے لکھنے کا حکم دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی کا ہر لمحہ کیسے گزرا، ترتیب شریف میں پوری ترتیب کے ساتھ اس میں موجود ہے. حضور یہ فرمائیے کہ بابا جی کی صحبت میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کی صحبت سے مستفید ہوئے، ان کے پاس آتے رہے، ان سے فیض لیتے رہے. اگر چند لفظوں میں پوچھا جائے اور آپ چند لفظوں میں چند جملوں میں بتا سکیں کہ آپ نے حضور صوفی برکت علی صاحب سے کیا سیکھا، ان کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ تو میں نے وہ عرض کیا ہے. ساری تعلیمات کا نچوڑ ہے، انہوں نے کہا ہے ذکر الہی، دعوت و تبلیغ الاسلام، خدمت خلق. فرمایا یہ تینوں کام کبھی کبھی کہیں کہیں اکٹھے ہوتے ہیں. یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں پر برکت ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. ہاں جی،
تو اس لیے آپ نے ان 3 کاموں پہ ساری عمر فوکس دیا، اور آپ کا یہ روٹین تھی. مثلا میں نے دیکھا ایک ریڑھی پہ کسی کو لٹائے، اوپر بستر ڈالا، لے جا رہے ہیں. آپ نے کہا کیا ہو گیا جی؟ یہ ڈلیوری کا کیس ہے، ہسپتال ہے. آپ نے اسی وقت آپ کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے کار، انہیں کہا ابھی بٹھاؤ گاڑی میں، لے کے جاؤ، اعلیٰ ہسپتال میں داخل کراؤ، اور جو اعلیٰ قسم کا علاج ہو کرو، خرچہ ہم دیں گے. آپ کے تھے نور محمد صاحب، اور اس کے بعد ایک اور تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. دونوں کی ڈیوٹی تھی. وہ روزانہ ہسپتال میں چل پھر رہے ہوتے تھے. جہاں کوئی بات کر رہے ہوتے بندے آپس میں، یار اتنا خرچہ ہے، اتنے تو پیسے نہیں بن رہے، وہ فوراً اتنے جا کے پوچھتے تھے کتنا خرچہ ہے. بابا جی کو بتاتے تھے، بابا جی انہیں عطا فرماتے تھے. حکیم صاحب، صوفی صاحب پر آپ نے رب کا روپ کے نام سے آپ نے ان کی سوانح حیات لکھی، یہی بتایا آپ نے. حکمت پہ بھی آپ نے 11 کتابیں لکھی. اس سے ہٹ کر بھی کچھ لکھا آپ نے؟ ہاں جی، اس کے علاوہ میری 50 تک سلسلہ اشاعت ہیں. ہر اشاعت جو ہوتی ہے نا، اس پہ لکھا جاتا ہے سلسلہ اشاعت نمبر 1، نمبر 2، 50 تک. ہاں جی، 50 کتابیں ہاں، لکھی ہیں. 50 کتاب. ماشاءاللہ، زبردست. حضرت صوفی برکت علی صاحب نے بھی ایک قرآن محل بنایا تھا. ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے شاگرد خاص اور ان کے مرید خاص حکیم محمد ظفر اللہ امبالوی صاحب نے بھی ایک قرآن محل بنایا اور ایک حدیث محل بنایا. یہاں وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جی کیسا ماحول ہے. سب قرآن پاک کے نسخے ہیں جی. پرانے جو لوگ بہا دیتے ہیں یا جس طرح کوئی جلا دیتے ہیں، تلف کر دیتے ہیں، بابا جی کی یہ طریقہ ہے، انہوں نے ایجاد کیا دنیا میں پہلی دفعہ کہ نہ بہایا جائے، نہ جلایا جائے، نہ دفنایا جائے. اس کے لیے قرآن محل بنایا جائے، اس میں اس کی بائنڈنگ کرا کے ہمیشہ کے لیے باعزت طور پر اسے احترام تعظیم کے ساتھ محفوظ کر دیا جائے. جب میں نے یہاں یہ شروع کیا، اس وقت یہاں میرے پاس لے کے آئے وہ بجری ریت، اور وہاں کھڑے ٹرک والے کہہ رہے ہیں توبہ توبہ توبہ. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جی یہاں کوئی چیز ایسی دیکھی ہے؟ کہنے لگے نہیں، وہاں جہاں دریا پہ گئے ہیں نا، وہاں پہ یہاں پہ ہم ریت لائے ہیں، کوئی آدمی قرآن پھینک گیا دریا میں، دریا کی لہر آئی، اس نے سارے کنارے پر قرار دیے. وہ بڑی بے ادبی ہو رہی ہے قرآن کی ادھر، تو اس کو ہمیں اب تک توبہ توبہ. وہاں میں نے پھر اپنے 3 آدمی بھیجے، 3 دن تک چنتے رہے، پھر وہ بھی جلد کرا کے یہاں میں نے محفوظ کیا. آپ کے اس قرآن محل میں تقریباً کتنے نسخے ہوں گے قرآن پاک کے؟ گنتی نہیں، کچھ گنتی نہیں، لیکن کافی بڑی تعداد. کافی بڑی. تعلیم الاسلام صفویہ سمدانیہ فیضان البرکت، فیضان البرکت، وہ ایک مدرسہ ہے دینی. اس کے طالب علم یہاں تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، حفظ کی کلاس بھی ہے، اور دین کو پھیلانے کا، قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کا ایک بہت بڑا مرکز بن چکا ہے. قرآن محل کے ساتھ ساتھ حدیث محل بھی موجود ہے. آئیے آپ کو اس کا بھی وزٹ کروائیں. یہاں حدیث سے متعلق کتابیں ہیں، کچھ حدیث کی متعلق یا دینی پبلیکیشن جو میں نے کی ہیں، وہ سب ادھر کتابیں وہ سب ادھر جمع ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں سے پھر لوگوں کو دیتے ہیں پڑھنے کے لیے جو لینا چاہیں، فری آف کاسٹ. ہر کتاب پہ لکھا ہوا ہے لتقسیم و توزیع فی سبیل اللہ. ماشاءاللہ. کسی کتاب کا کوئی ہدیہ نہیں. ماشاءاللہ. اچھا، یہ کتاب بلا شبہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں تک علم پھیلانے کا. جی. تو جدید دور میں تھوڑا سا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے، تو تھوڑا سا مستقبل میں اس طرف بھی پلان کیا جا سکتا ہے. بیٹا پلان کر رہا ہے ادھر. اچھا، پلان کر رہے ہیں اس قسم کے لیے نا، بیٹا پلاننگ کر رہا ہے. آج کی اگلی نسل جو ہے اپنے کاموں میں مصروف ہوں. جی، اگلی نسل جو ہے وہ اس کے ذمہ ہوگا وہ کہ تو زیادہ ان چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہتا ہے. کتابوں کی طرف سے 1-2 دفعہ کہا کہ اب کتابوں کا دور گیا، لیکن میں کہتا ہوں بیٹا نہیں، یہ کبھی یہ دور نہیں جائے گا، لیکن تاکہ بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے وہ ڈیجیٹل دور ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ جتنی بھی کتب پڑھی ہوئی ہیں،
ये इसमें बाबा जी हजूर की कुतुब इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर इंग्लैंड से छपी हैं, इंग्लिश में इनका ट्रांसलेशन किया गया और उन्हें छापा गया। इसके साथ ये इधर अस्माउल नबी करीम की किताब है। असल में ये कहूँगा कि इससे बेहतर सीरत पे और कोई किताब नहीं। माशाल्लाह। असमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई कहता था 1100 है, कोई कहता था 300 है, आपने 1400 से ज़्यादा लिखे। और इसम का मतलब है खसलत, यानी 1400 से ज़्यादा खसाइल इसमें बाबा जी ने बयान किए। इस लिहाज से ये सिर्फ नाम इसका अस्माउल नबी करीम है और ये किताब जो है ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्वान या सीरत नबवी पर बहुत बड़ी जाम। कमालपुर जो है इसी में हकीम साहब की यहाँ की जो मस्जिद है वहाँ इमामत करवाते हैं। यहीं इसके साथ ही एक कुरान महल, हदीस महल बना हुआ है और दरमियान में एक पार्क है छोटा सा। उस पार्क में कुछ दोस्तों ने एक छोटी सी महफिल सजा रखी है। आइए मिलते हैं। हकीम साहब के मोतकदीन मौजूद हैं, उनके साथी, उनके चाहने वाले। इस मजलिस में हकीम मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह अम्बालवी साहब जो एक मुबल्लिग़ इस्लाम भी हैं, ज़िक्र अज़कार की महफ़िलें सजाते हैं, इमामत करते हैं, किताबें छापते हैं, हिकमत करते हैं। आज के दौर में इतनी डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी, इतनी जिहतें किसी शख्सियत की कम दिखाई देती हैं। तो हकीम साहब के जो मानने वाले और जानने वाले हैं वो क्या कहते हैं उनके बारे में सुनते हैं। सर कहिएगा। तनवीर बेताब मेरा नाम है जी। हकीम ज़फ़र अम्बालवी साहब से बरसों से ताल्लुक़ है। ये सिर्फ़ दुआओं वाले हकीम नहीं हैं, बल्कि ये रूहानी तौर पे भी हमारे हकीम हैं। हम इनसे हर तरह का फैज़ पाते हैं। इनकी ये मोहब्बत है, ये हमें हमेशा दोस्तों की तरह मिलते हैं। जो रवायती अंदाज़ पाया जाता है बाद लोगों में गुरूर का, तकब्बर का, उसका कोई शायबा तक इनमें पाया नहीं जाता। कलीमुल्लाह पाशा, मैं इनके साथ इस अदारे से पहले भी वाबस्ता था, वहाँ से दरबार से। और जब ये यहाँ आए तो यहाँ जब ये जगह मुंतखब की गई तो यहाँ पे आबादी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पे जब पहला घर बनने लगा तो मैं खौफज़दा था। मैंने कहा भाई साहब ये बच्चे छोटे हैं अभी, तो यहाँ पे इर्द गिर्द कोई सेफ्टी वाली चीज़ नहीं है। तो उस वक्त तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक ही घर बना। तो भाई साहब ने कहा कि हमें जंगल आबाद करने की हुक्म है, ये तो फिर शहर है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जहाँ फ़कीर कदम रखता है वहाँ पे शहर आबाद हो जाते हैं। आज ये शहर का सबसे बेहतरीन अदारा और शहर के इर्द गिर्द का सबसे बेहतरीन जगह ये यहाँ पे पाई जाती है, और उस वक्त यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्फ़कार अली चिश्ती गोलड़वी। इंतज़ामी लिहाज से मुझे इस अदारा में जो खिदमत का शरफ़ हासिल है वो वाइस प्रिंसिपल के तौर पर स्कूल में है, लेकिन मेरा इस अदारा से जो तल्लक़ हकीकी है वो ग़ुलामी का है। और मुझे ये सआदत है और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बरोज़े महशर भी सआदत होगी कि अल्लाह ताला ने मुझे एक वली कामल की खिदमत का और उस अदारे का हिस्सा बनाया, उस खिदमत का। फैसलाबाद के मुमताज़ शायर अहमद सईद साहब भी मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी। अहमद सईद साहब कुछ फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अहमद सईद मेरा नाम है और आज भी मेरा यहाँ आना मेरे लिए बड़ी सादत है। मैं 18 साल से यहाँ आ रहा हूँ और मेरे वालिद साहब तो हकीम ज़फ़रुल्लाह अम्बालवी साहब से कोई 80s का ताल्लुक़ है उनका। वो भी इनकी शख्सियत से बहुत मुतासर थे और हिकमत भी कुछ इनसे सीखते रहे, डॉक्टर मोहम्मद सईद इकबाल। तो हकीम साहब को देखकर मुझे अक्सर एक शेर मुझे याद आता है अल्ताफ़ हुसैन हाली का, मैं उनकी नज़र करना चाहता हूँ कि यही है मोहब्बत, यही दीन व ईमान, के काम आए इंसान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो हमने तो 18 सालों में हकीम साहब की शख्सियत को ऐसे ही देखा है। वो एक हमा जहद शख्सियत है। वो चाहे तिब का दारा हो, वाज़ो तबलीग हो, पब्लिकेशन हो, सूफ़ी बरकत अली साहब की किताबें हों, इनका अपना लिखा हुआ हो, तो वो लोगों की भलाई के लिए है सब कुछ। सूफ़ी साहब
حکیم صاحب، آپ کے چاہنے والے بہت عقیدت رکھتے ہیں آپ سے، یقیناً اس کی وجہ بھی آپ خود ہیں۔ آپ پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اس کی توفیق سے آپ نے بڑے پیمانے پر دین کی خدمت اور دعوت کا اور اشاعت کا کام کیا ہے، ساتھ ساتھ حکمت کر رہے ہیں۔ آخر میں ہمارے ویورز کے لیے کچھ کہیے گا، کوئی خاص پیغام آپ دینا چاہیں ناظرین کے نام؟ کہ ناظرین کے نام پیغام تو یہ ہے، اسلام کا سب سے بڑا خلق صدق ہے، صدق کو اپنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو فرائض ہیں 5 ایمان کے بعد باقی 4، ان پہ اپنا زندگی بھر ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ دنیا میں اس طرح جینا چاہیے کہ بندے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی دکھ نہ پہنچے۔ بندہ دنیا میں خوشیاں بانٹنے والا بن کر رہے، ہر کسی کے لیے وہ مسرت شادمانیوں کے تحفے بانٹنے والا ہو، ماشاءاللہ۔ اور کسی بھی قسم کی کسی بھی ایسی بات کو جو اسے ناپسند ہو، مشتعل ہونے کی بجائے مسکراتا ہوا گزر جائے۔ ماشاءاللہ، یہی اصل میں بلند ترین اخلاق کا ایک نمونہ ہے جو ہمیں دین اسلام نے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے آج وقت دیا، ہم آپ کے ممنون ہیں۔ آپ کے خیالات، آپ کی سوچ کتابوں کے ذریعے اور آپ سے ملنے والوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ ہم نے اپنے چینل کے لیے اہتمام کیا کہ آپ کی بڑے پیمانے پر ہمارے ویورز تک بھی آپ کے خیالات، آپ کی سوچ، آپ کی فکر پہنچے۔ ناظرین، یہ تھے حکیم محمد ظفر اللہ امبالوی، MSc ایگرونومی انہوں نے کی ہے، حکیم ہیں، بہت زبردست حکیم ہیں۔ ان کے پاس بے شمار لوگ علاج معالجے کی غرض سے آتے ہیں، اور یہ حضرت صوفی برکت علی صاحب کے مرید خاص تھے، اور انہی کے کہنے پر حکمت شروع کی، انہی کے کہنے پر دعوت و تبلیغ دین کا کام کیا، اور ایک بہت ہی، جیسے ابھی ایک دوست نے کہا کہ ایک صوفی کامل ہیں، ہم انہیں صوفی کامل ہی کہیں گے۔ ایک بڑی شخصیت ہیں، آج آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کے خیالات سنے، ان کے بارے میں جانا، ان کے دوستوں اور ماننے اور جاننے اور چاہنے والوں کی باتیں سنی۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔